बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है हमारे वालिदैन। तो हम बात करेंगे आज हमारे वालिद साहब की। पहले हमने यहाँ लिखा ज़ईफ़ उंगली को थाम कर हम बड़ी सहूलियत से चल रहे हैं। तो इसी को मज़मून नवेसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ इसको आगे ही ले जाएंगे। हमने बहुत सारे मज़ामीन आपके सामने रखे। आज हमने सोचा चलो हम अपने वालिदैन की बात करेंगे। तो हमारे वालिदैन, तो माँ बाप को वालिदैन कहते हैं, या आपको पता है। तो वालिदैन एक बच्चे के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। हमारे वालिदैन हमारी देखभाल करते हैं, हमारी परवरिश करते हैं, हमारी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, हमारे खाने पीने उठने बैठने का गर्ज के हर चीज़ का सामान मुहैया करते हैं, कराते हैं। तो यहाँ हमने ये PDF फाइल बनाई है आपके लिए। तो अल्लाह ताला ने कायनात में अफजल और अशरफ मखलूक यानी अशरफुल इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने कायनात में अफजल और अशरफ मखलूक इंसान को यानी अफजल बनाया है। वालिदैन दर हकीकत इंसान के दुनिया में आने का ज़रिया होते हैं। हमारा वजूद वालिदैन की वजह से होता है। अगर वालिदैन ये देखना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों में किस कदर कामयाब हैं, तो इसका अंदाज़ा वो अपने बच्चों को देख कर ही लगा सकते हैं। अगर बच्चे इखलाकी तौर पर अच्छे हों तो यही वालिदैन की कामयाबी है। यूँ बच्चे कामयाबी या नाकामी परखने का हकीकी पैमाना है। इसलिए वालिदैन को अपने बच्चों को नेक किरदार अदब व आदाब की तालीम देनी चाहिए। बच्चों को इखलाक सिखाने के लिए ब्लैक बोर्ड, मोबाइल फ़ोन या मल्टीमीडिया की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वालिदैन के तौर तरीके, आदात, अवामिल और अल्फाज बच्चों के अज़हान यानी जहन पर देरपा असरात मुरतब करते हैं। वालिदैन बच्चों के लिए मुअल्लिमीन होते हैं। मुअल्लिम, उस्ताद, मुअल्लिमीन यानी उसातिज़ा होते हैं और उनके लिए रोल मॉडल का किरदार अदा करते हैं। आज हम सब अपने वालिदैन पर एक हल्का फुल्का मज़मून लिखने की सही करेंगे। आप तालिबात भी अपने वालिद या अपने वालिदैन, हमारी वालिदा नहीं हैं, तो हम आज अपने वालिद पर यहाँ उनकी ज़िंदगी पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो हमारे वालिद साहब क्या करते हैं? तिजारत करते हैं। बहुत ही काबिल शख्सियत होने के सबब उन्होंने घर के अंदर व घर के बाहर हर दीनी, इस्लाही व समाजी बहबूद के कामों में बचपन से ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इब्तिदाई उम्र ही से बच्चों को दीन की बुनियादी तालीमात से वाकिफ़ कराया। कुरान मजीद की तालीम का शऊरी इंतज़ाम, हलाल और हराम के अहकामात से वाक़फ़ियत फ़राहम की, नमाज और रोज़ा रखने के काबिल उम्र को पहुँचने पर रोज़े का आदी बनाया। इब्तिदा से अल्लाह से तक़वा और इनके सामने तमाम कामों के लिए जवाबदेह होने का तसव्वुर पैदा करा के इसका एहसास जगाना ज़रूरी समझा। तो अल्लाह हर वक्त उन्होंने हमेशा हमें ये बताया कि अल्लाह हर वक्त आपकी निगरानी कर रहा है। बच्चों को इब्तिदाई उम्र से ही आला इखलाक का आदी बनाने की कोशिश की, क्योंकि बचपन की आदतें बड़े होने पर पुख्ता होती हैं। इसलिए ज़रूरी समझा कि बचपन ही से हमें सच्चाई, अमानतदारी, बहादुरी, एहसान, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, दोस्तों के हुकूक की पासदारी, मुस्तहक़ लोगों की मदद जैसे आला इखलाकी औसाफ यानी वसफ़ से लिया गया है का हामिल बनाया।
پھر برے اخلاق مثلاً جھوٹ، چوری، گالی گلوچ، بے راہ روی، حرام خوری یا بے ایمانی سے سختی سے بچے رہنے کی ترغیب دی۔ اوائل عمر سے ہی محنت و مشقت کا عادی بنایا، یہ ہمارے والد صاحب کے بارے میں ہے، اور عیش خوشی و آرام پسندی سے ہمیں دور رکھا۔ ہماری جسمانی نشو و نما، غذا اور آرام کا خیال رکھا، ہمیں محنت اور ورزش کا عادی بنایا، جسمانی بیماریوں سے پرہیز اور جائز ضروریات کو پورا کرنے کی حد المقدور کوشش کی۔ بنیادی باتیں جن سے والدین کے لیے پرہیز کرنا ضروری ہیں، لازم ہیں، چونکہ بیجا لاڑ پیار یا بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرنا، غیر ضروری لاڑ پیار انہیں ضدی اور خود سر بناتا ہے۔ اس میں اعتدال ہمارے والد صاحب نے ضروری سمجھا۔ تو ایک ہی گھر میں دو بچوں یا لڑکوں اور لڑکیوں میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت دینا غیر اسلامی رویہ ہے، جسے بہت سے نفسیاتی عارضہ سے نکلا میں مبتلا ہو کر انتہا پسندی اور انتقام پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اس چیز سے پرہیز کیا، اپنے بچوں کو سخت کوشی اور محنت کا عادی بنانے کے لیے انہیں ایک درمیانی معیار کی زندگی کا عادی بنایا، تاکہ وہ عام انسان جیسی پرمشقت زندگی کا تجربہ حاصل کر سکیں۔ بچوں کو جیب خرچ تو دی، لیکن پھر انہیں ڈسپلن کا پابند بنایا۔ بچوں سے اس رقم کا حساب پوچھا تاکہ ان میں بچپن ہی سے کفایت شعاری، بچت اور غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کی عادت پروان چڑھے اور جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا ہو۔ بچوں کی مصروفیات اور ان کے دوستوں کو جاننا انہوں نے ہمیشہ ضروری اور اہم سمجھا۔ بچوں کے سامنے مدرسہ یا اساتذہ یا دوسرے عزیزوں کی برائی سے پرہیز کیا۔ اگر جائز شکایت ہو تو متعلقہ ذمہ داران سے گفتگو کی جائے، مگر بچوں کے سامنے کبھی ان کے اساتذہ کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے۔ والدین اپنے بچوں کے اساتذہ کی عزت کریں گے تو بچے بھی اس کا اچھا اثر قبول کریں گے۔ یہ تعلیم ہمیں ہمارے والد صاحب نے دی۔ اچھی کتب اور رسالے بچوں کی شخصیت سازی میں غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں میں مطالعے کی عادت ڈالنی چاہیے، اچھی کتابیں اور رسائل فراہم کری اور ہمارے لیے ذاتی لائبریری بنائی، ہمارے نصاب کے مطالعے اور دیگر کتب کے مطالعے پر نظر رکھیں، خود بچوں کو ترغیب دی کہ وہ اپنی جیب خرچ سے رقم پس انداز کر کے کتابیں خریدیں۔ بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی ازحد کوشش کی۔ سماج کے تئیں بچوں میں عوامی املاک کی حفاظت کا احساس ہمیشہ پیدا کرنا چاہا۔ سماج میں یعنی سوسائٹی میں پارکس، عوامی ٹرانسپورٹ، راستے جو ہوتے ہیں، سرکاری عمارتوں یا غیر سرکاری انجمنوں وغیرہ کا حال ہم سب کے سامنے ہے۔ ہر کوئی اس کے نقصان پر تلا ہوا ہے۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ معاشرے میں قومی جائیداد کا تصور بیدار نہیں ہے۔ اسلام ان املاک کے بارے میں امانت دار ہونے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور دے کر اس کی حفاظت کراتا ہے۔ بچوں میں سماجی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا احساس پیدا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسکول کی فیس ہو، پانی و بجلی کا بل بھرنا ہو، میونسپل ٹیکس ہو یا انکم ٹیکس، اس ضمن میں والدین اپنے عمل سے بچوں کے لیے نمونہ پیش کریں اور انہیں عوامی واجبات کو بروقت ادا کرنے کی تلقین کی جائے۔ قول و فعل میں تضاد سے پرہیز لازم ہے۔ بچے اپنے بڑوں کے اعمال سے غیر محسوس طریقے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ماں باپ اور دیگر بڑوں کا طرز عمل بچوں کی شخصیت کو بناتا ہے۔ والدین کو سچائی، امانت داری وغیرہ کے حوالے سے معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اور بظاہر نقصان ہی ہوتا نظر آ رہا ہو، اپنے عمل کو درست رکھنا چاہیے۔ والدین عموماً اپنے بچوں سے اونچی توقعات وابستہ کرتے ہیں۔
مگر جب وہ اس معیار پر پوری نہیں اترتی تو والدین مایوس ہو جاتے ہیں اور بچوں سے ناراض ہو کر جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح والدین اور بچے دونوں احساس کمتری اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نامناسب رویہ ہے۔ بچوں کو ملنے والی کامیابی پر انہیں حوصلہ دینا اور مناسب انعام سے نوازنا چاہیے۔ بچوں سے توقعات وابستہ کرتے وقت ان کی صلاحیت، دلچسپی اور کمزوریوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔ والدین کو اپنی خواہشات بچوں پر تھوپنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ناکامی کو کامیابی کا زینہ بنانے کی تربیت دینی چاہیے۔ زندگی میں ہر فرد کو کسی نہ کسی بحران سے مقابلہ درپیش رہتا ہے۔ اسی لیے ناسازگار حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے بچوں کی ذہن سازی ضروری ہے۔ انہیں مسائل سے فرار کے بجائے ان سے نبرد آزما ہونے کی تربیت دینی چاہیے۔ عزم، محکم عمل پیہم اور سخت محنت کامیابی کے شرائط ہیں۔ مشکلات کی صورت میں حسب موقع بچوں سے مشاورت بھی ان کی تربیت اور ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ بچوں کو اپنی زندگی کے مقصد کا شعور دیا جائے۔ مقصد زندگی کا واضح تصور انہیں دنیا میں اپنا مقام متعین کرنے میں مدد دے گا۔ مستقبل کے لیے بلند عزائم اور ان عزائم کی تکمیل کے لیے بچوں میں شوق، محنت اور جستجو پیدا کرنے میں والدین کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین تدریج سے کام لیں، ان کی اصلاح سے مایوس نہ ہوں۔ یہ سارے کام ہمارے والد نے بخوبی انجام دیے۔ بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرانا اور اسوہ رسول کی پیروی کو جزو ایمان بنانا، اس طرح سلف صالحین کی زندگیاں مشعل راہ کے طور پر بچوں کے سامنے لانا ضروری ہے۔ گھر میں مطالعے کا وقت متعین کر کے والدین اپنی نگرانی میں تعلیمی ادارے کا کام کرواتے ہوئے بچوں کی ترقی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ وقت کی تنظیم اور قدر والدین خود بھی کرے اور بچوں کو ابتدا سے ہی وقت کی صحیح استعمال کی عادت ڈالیں۔ وقت کا ضیاع ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اس قیمتی دولت کا بہترین استعمال کامیابی کی کلید ہے۔ تعلیم و تربیت پر خرچ مستقبل کی سرمایہ کاری ہے۔ موجودہ دور کے نہایت مہنگے تعلیمی اخراجات کو اپنی قلیل آمدنی سے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیا ہمارے والد صاحب نے۔ غرض کہ ہمارے والد صاحب ایک ایماندار بزنس مین ہیں اور ایک ایماندار بزنس مین کے تحت کبھی بھی خریداروں سے زیادہ دام وصول نہیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے والد صاحب کو ہمیشہ خوش و خرم اور صحت مند رکھے۔ آمین ثم آمین۔